बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। 8वां सबक आ गया, अहवाले उख्ते ऐनी। अच्छा बच्चों देखो, ऐनी का क्या मतलब है? हकीकी बहन भाई, ठीक है ना। हकीकी जो बहनें हैं, भाई की बात नहीं कर रहा, हकीकी बहन। तो कहते हैं इख्वा व खवाते ऐनी उनको कहते हैं, इख्वा व खवाते ऐनी उनको कहते हैं जिनकी माँ और बाप एक हो। उख्ते ऐनी की 4 हालतें और 3 जुमले हैं। उख्ते ऐनी की कितनी होती हैं? 4 हालतें और 3 जुमले हैं। 4 हालतें क्या हैं? निसफ, सुलुसान, असबा। ये तो बेटी वाले अहवाल हैं, याद है। निसफ, सुलुसान, असबा, ये वही बिन्त वाले अहवाल हैं। इसके अंदर भी निसफ, सुलुसान, असबा, और एक आ गया हजब आ गया। तो मतलब है बिन्तुल इबन के अंदर क्या आया था? सुदस आया था ना, ये इसमें सुदस नहीं आता। उख्ते ऐनी के अंदर क्या नहीं आता? सुदस नहीं आता। तो क्या हुई? 4 हालतें कौन कौन सी हैं? निसफ, सुलुसान, असबा और हज्ब। अच्छा, 3 जुमले क्या हैं इसको जरा समझना। 3 जुमले ये हैं, देखा जाएगा। अब उख्ते ऐनी है ना, एक बंदा फौत हुआ, उसकी बहन जिंदा है। एक बंदा फौत हुआ या बंदी फौत हुई, ठीक है ना, उसकी बहन जिंदा है। तो अब क्या देखना है? हमने हमने कहा कि देखा जाएगा कि मैयत के उसूल, मैयत के उसूल से क्या मुराद है? बाप दादा। उसूल से क्या मुराद है? बाप दादा, ठीक है ना। अच्छा जी, या फरा मुजक्कर में से कोई एक है या नहीं है। फरू की बात नहीं की है, अच्छा, सिर्फ फरा मुजक्कर की बात की है। बेटा हो या पोता वगैरह हो, ये फरा मुजक्कर की बात कर रहे हैं, बेटी और पोती शोती की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पुप्पी यानी बहन के अहवाल में क्या करेंगे? मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई एक है या नहीं है। तो मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई एक भी आ गया, अगर है तो उख्ते ऐनी महजूब होगी। ये पहला जुमला हो गया। अगर मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई एक आ गया तो उख्ते ऐनी महजूब होगी। उख्ते ऐनी की क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। ठीक हो गया जनाब अली। फरा से मुराद, फरा से मुराद होता है जो इससे पैदा हुए हैं ना। तो बेटी भी होती है, बेटा भी होता है, ऐसे ही। और जो बेटी की औलाद नहीं शुमार होती, बेटे की औलाद भी शुमार होती है उसमें से। लेकिन हमने सिर्फ फरा की बात नहीं की, बल्कि हमने किसकी बात की है? फरा मुजक्कर की बात की है, कि इसका बेटा या इसका पोता या पड़पोता कोई है उस मैयत का, जिंदा है कि नहीं है। तो अगर है तो उख्ते यानी महजूब होगी। ठीक होगी बात। ये तो पहला जुमला था। दूसरा जुमला क्या कहता है? कि अगर नहीं है, अगर नहीं है यानी उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब यह मुजक्कर औलाद हो, मुजक्कर औलाद अगर नहीं है तो देखा जाएगा कि फरा मुअन्नस से मुराद, फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं है। फरा मुअन्नस में से, अगर उसमें से नहीं है ना, मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई नहीं है, तो देखा जाएगा कि क्या फरा मुअन्नस में से है। मिसाल के तो हो सकता है बेटी जिंदा हो उसकी, मैयत की क्या हो? बेटी हो। अगर नहीं है तो देखा जाएगा कि फरा मुअन्नस में से कोई है या नहीं है। अगर है, बेटी हो, पोती हो, क्योंकि हमने पहले जुमले से क्या किया था? पहले जुमले में बेटी पोती की छुट्टी कराई थी। हमने कहा वो नहीं है। अगर वो हो, अगर वो हैं, अगर अच्छा जी, अगर बेटी या पोती मौजूद हो, ठीक है ना, मजीद को उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई नहीं है, लेकिन वो बेटी पोती मौजूद है, तो अगर है, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं? अगर है, तो अच्छा, अगर नहीं है यानी उसूल या फुरू में से कोई नहीं है, देखा जाएगा कि क्या फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं है। अगर है तो उख्ते ऐनी असबा हो जाएगी। बस सिर्फ फरा मुअन्नस की बात कर रहे हैं, उसूल की हम बात नहीं कर रहे इसमें से। कि अगर मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई नहीं है, लेकिन फरा मुअन्नस पाई जा रही है, फरा मुअन्नस पाई जा रही है, तो अब क्या हो जाएगी? उख्ते ऐनी असबा होगी। यानी अपनी, अपनी भतीजी के साथ फुप्पी असबा बनेगी। अच्छा, अपनी भतीजी के साथ,
समझ आ रही है? भाई शाही के साथ नहीं, भतीजी के साथ क्या बनेगी, या भतीजी की, या भतीजे की बेटी, भतीजे की बेटी, भतीजे की बेटी, या भतीजी के साथ, भतीजी की बेटी नहीं, भतीजे की बेटी, या अपनी भतीजी के साथ ये असबा बन जाएगी। तो कहते हैं अगर है तो उख्ते निस्फ हो गया। अभी मसला कराऊंगा तो आपको हल हो जाएगा, कोई फिक्र ना करना, अच्छा, परेशान नहीं होना, चाहे वो एक हो या एक से जायद हो, जो मर्जी हो, फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं। अच्छा जी, चलो जी, अब हम कहते हैं जनाबी आली, ना तो उसूल है, ना फरा मुजक्कर है, और ना ही फरा मुअन्नस मौजूद है। अगर वो नहीं है तो उख्ते ऐनी बिन्त के कायम मकाम हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? उख्ते ऐनी बिन्त के कायम मकाम होगी। यानी अगर एक है तो निसफ, एक से जायद है तो सुलसान लेंगी। अगर इसके साथ अखे ऐनी भी हो तो उसके साथ असबा हो जाएगी। फलिस ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उनसयैन का कायदा जारी हो जाएगा। अभी मैं करूंगा आपको, मसले हल करेंगे तो तब आपको बात में समझ आएगी, बात समझ में आ जाएगी। चलो जी बच्चों, देखो जरा, अब क्या कर रहे हैं, ये उख्ते ऐनी है, इसको असल में हिस्सा हमने देने हैं। मैयत है, चाहे ये मर्द था चाहे ये औरत थी, बस ये फौत हो गई है, ठीक है ना, फौत हो गया या फौत हो गई है, ठीक है ना। तो मैयत, मैयत है, इसकी एक उख्ते ऐनी है। तो अभी हमने क्या कहा कि उख्ते ऐनी को अहवाल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई है, मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से नहीं है। ठीक हो गया, चलो, ये पहला जुमला खत्म हो गया। दूसरा, अगर, हाँ अच्छा जी, अगर उसमें अगर हो है, मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई है तो ये छुट्टी हो जाती है, लेकिन ये उसमें से कोई नहीं है। तो अब हमने कहा कि दूसरा जुमला क्या था, कि अगर मैयत की फरा मुअन्नस में से कोई मौजूद है, फरा मुअन्नस में से है ना बेटी, ठीक है ना, अगर फरा मुअन्नस में से हो तो ये इसके साथ मिलके असबा बनेगी। ओ गल समझ आई है? ये क्या बनेगी? असबा बनेगी। इसको कहते हैं असबा मा गैरी ही कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? असबा मा गैरी ही। और जो पहले भाई के साथ या जो बन रही थी ना, किसी मर्द की वजह से जो असबा बनती थी, किसी मर्द की वजह से, उसको कहते थे असबा बिगैरी ही कहते थे। तो इसलिए आप परेशान ना होना, अभी ये बात आगे आएगी असबात के अंदर बस, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि वो सिराजी वाले फौरन ही वो असबा मा गैरी, असबा बिगैरी का किस्सा छेड़ देते हैं। तो ये असबा मा गैरी ही यानी भतीजी अ, अपनी फूफी को असबा बना रही है, भतीजी अपनी फूफी को क्या बना रही है? असबा बना रही है। वो बात समझ में आई है? ये दूसरा जुमला था, ये दूसरा जुमला था। चलो उस्ताद जी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैयत है, एक बंदा फौत हुआ, बंदी फौत हुई है, उसकी एक उख्ते ऐनी है। चलो जी, अब क्या कहता, तो देखेंगे कि मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई एक है। हाँ जी, मौजूद है, फरा मुजक्कर में से है ना, ठीक है ना, फरा मुजक्कर आ गया, तो अब इसकी क्या हो जाएगी? ये छुट्टी, महजूब हो गया। ये पहला जुमला था, छुट्टी कराओ जनाब अली। क्यों? पुत्र मौजूद है, पुत्र ने क्या कर दिया? फूफी की छुट्टी कर दी है। पुत्र जब आ गया, तो इसलिए मैंने कल क्या आपसे कहा था, लोग ऐसे ही बेटों की ख्वाहिश नहीं करते हैं। जो बेटे की ख्वाहिश करते हैं लोग, वो क्या होता है, बेटा जब आता है ना, तो क्या करता है, वो जायदाद के अंदर वो लेकर आ जाता है, हिस्सा पूरा का पूरा खींच लेता है, बाकियों की क्या करतेगा, इर्द गिर्द की छुट्टी कराता है। बात समझ में आ रही है? बाकी ये तो अल्लाह की देन होती है, जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, अल्लाह ताला की देन है सारा के सारा। कोई इसमें वो नहीं है ना, इसके अंदर वो करना चाहिए इंसान को। अल्लाह ने जो हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं, वो क्या है, वो तो अल्लाह ताला ने हर एक का हिस्सा दिया हुआ है। किसी को अल्लाह बेटे देते हैं, किसी को बेटियां देते हैं, किसी को दोनों देते हैं, और किसी को कुछ नहीं देते हैं। और ये बीमारी नहीं है, औलाद का ना होना बीमारी नहीं है, अच्छा ये याद रखना, ठीक है ना, औलाद का ना होना ये बीमारी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हुआ है। ठीक हो गया? इसलिए जो है ये कोई वो नहीं होता। अच्छा जी, अब आ गया जनाब, मैयत है तो उख्ते ऐनी है। तो अब आप पहला जुमला ही देखो, मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई एक है। हाँ जी, मौजूद है जी, अब्बा जी मौजूद हैं। अब्बा जी क्या बनेंगे? असबाए महज बन जाएंगे, ऐसा ही है ना।
ابا کے احوال میں کیا کرنا پڑتا تھا؟ ابے کے احوال میں ہمیں دیکھنا پڑتا تھا، اولاد کو دیکھنا پڑتا تھا کہ کیا میت کی اولاد ہے یا نہیں. اگر میت کی اولاد نہیں تھی تو ابا جی کیا تھے؟ اسبۂ محض ہو گئے، اسبۂ محض. اور اخت عینی کی کیا ہو جائے گی؟ چھٹی ہو جائے گی. یعنی ایک بندہ فوت ہوگا، اس کا باپ ہے اور اس کی بہن ہے. تو جب باپ زندہ ہوتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھو، اچھا، باپ جب زندہ ہوتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس میت کے بہن بھائیوں کی چھٹی کروا دیتا ہے. جب میت کا باپ زندہ ہوتا ہے اور کیا ہو، میت کے کیا ہوں، بہن بھائی بھی زندہ ہوں، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ان بہن بھائیوں کی کیا ہو جاتی ہے؟ چھٹی ہو جاتی ہے. تو چھٹی ہو گئی، یہاں پہ محجوب ہو گیا. چلو جی، یہ بھی بات بھی ختم ہو گئی. آگے دیکھو، میت ایک اخت عینی ہے تو میت کے اصول میں سے جد موجود ہے، تو جد اب کے قائم مقام ہو جائے گا. دیکھیں گے کہ اب ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو اب جد اب کے قائم مقام ہو گیا. تو اولاد دیکھی تو اولاد نہیں تھی، تو اب جد اب دادا جی کی ہو گئے، اسبۂ محض ہو گئے، اور یہ اخت عینی کی ہو گئی، محجوب ہو گئی ہے، محجوب ہو گئی. چلو جی. اچھا جی استاد جی، چلیں آگے چلتے ہیں. میت کے اصول یا فرا مذکر میں سے کوئی ایک ہے؟ نہیں ہے. اچھا، میت کی فرا مونس میں سے کوئی ہے؟ نہیں ہے. تو استاد جی ہن کی ہو گیا؟ اب کیا بن جائے گی؟ یہ کیا بن جائے گی؟ بنت کے قائم مقام ہو جائے گی. تو ایک ہے تو نصف، ایک ہے تو نصف. اچھا جی، اگر ایک سے زائد ہیں تو سلسان. اور میت کے ایک بندہ فوت ہوا، اس کی ایک بہن ہے، ایک بھائی زندہ ہے، اخت عینی، تو یہ کی بن جائے گی؟ اخت عینی ہے، اچھا، اسبا بن جائے گی یہ اس کے ساتھ. چلو جی استاد جی، یہ بھی بات ختم ہو گئی. اچھا، میت ہے، فوت ہوئی، دو بہنیں زندہ ہیں اور ایک بھائی ہیں، تو یہ کیا بن جائیں گے؟ اسبا بن جائیں گے. یہ بھی اسبا بن جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی اسبا بن جائیں گے. چلیں استاد جی آگے چلتے ہیں ذرا. ہم دسو ذرا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میت ہے، ایک بندہ فوت ہوا، اس کی بیٹی زندہ ہے، پوتی زندہ ہے، اخت عینی زندہ ہے اور اخت خیفی زندہ ہے. اوہ ہو 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 ہو. اب ہر ایک کے احوال میں دیکھنا پڑے گا. اچھا، پہلے بنت کے احوال دیکھو. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ بنت دیکھیں گے کہ میت کی بنت کے ساتھ ابن ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو بنت اگر ایک ہوگی تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. اس کو تو دے دو نصف. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، چلو جی. اب پوتی کے احوال میں جاؤ. پوتی کے احوال میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا بنت الابن کی کیا ہیں؟ پانچ حالتیں ہیں، پانچ حالتیں ہیں. اور کیا گیا تھا بچوں؟ چار جملے تھے. بنت الابن کے احوال میں کیا تھی؟ اب دیکھو نا، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اچھا، ساری چیزیں آ رہی ہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پکڑنا میرے لیے بڑا آسان ہے. میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو ایک ایسا مسئلہ دے دوں گا جس میں تقریباً بہت سی چیزیں آ رہی ہوں گی. میں کہوں گا چلیں جی اس کو حل کریں. وہ کسی کتاب میں نہیں ہوگا، کسی جگہ نہیں ہوگا. آپ جب حل کریں گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ جناب آپ نے چیزیں یاد کی ہوئی ہیں کہ نہیں یاد کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بنت الابن کی کیا تھی؟ پانچ حالتیں اور چار نصف، سلسان، اسبا، سدس اور حج. تو کیا تھا کہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. تو اگر میت کی اولاد نہیں تھی تو بنت کے قائم مقام، لیکن یہاں پہ میت کی اولاد ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ نرینہ ہے یا مادہ. تو اگر نرینہ ہوگی تو بنت الابن محجوب ہوگی. اگر نرینہ نہ ہو بلکہ مادہ ہو تو دیکھیں گے ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہوگی تو اب کیا ملتا تھا؟ بنت الابن کو کیا ملتا تھا؟ سدس ملتا تھا. ایسا ہی تھا. بنت الابن کو کیا ملتا تھا؟ سدس ملتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب اخت عینی پہ جاتے ہیں استاد جی. یہ کام بڑا خراب ہو گیا. اب جب اخت عینی پہ گئے ہو تو اب اخت عینی کو دیکھو کہ اخت عینی کیا بنے گی. تو اخت عینی کے لیے ہم نے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا تھا چار حالتیں اخت عینی کی: نصف، سلسان، اسبا. یہ تو بیٹی والی آ گئی تھی، نصف، سلسان، اسبا اور حج. تو دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرع مذکر میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا میت کے اصول یا فرع مذکر میں سے کوئی ہے نہیں. استاد جی نہیں ہو گیا. چلو جی، یہ بھی گل مکمل ہو گئی. تو اصول یا فرع میں کوئی نہیں ہے. اگر ہوتی تو اخت عینی محجوب تھی. اگر نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کیا فرع مؤنث میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، فرع مؤنث تو موجود ہیں، فرع مؤنث تو موجود ہیں. بیٹی بھی موجود ہے اور پوتی بھی موجود ہے. بیٹی بھی موجود ہے. تو اب کیا بن جائے گی؟ اخت عینی کیا بن جائے گی؟ اسبا بن جائے گی. اسبا ما غیری بن جائے گی. جو کچھ ان سے بچنا ہے اس کو جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اخت خیفی پہ جاؤ. اخت خیفی کے احوال میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اخت خیفی میں آپ نے کہا تھا کہ اخت خیفی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جناب علی، دیکھا جائے گا کہ کیا میت کے
تین حالتیں اور تین صورتیں تھیں، حج، سدس اور سلس. دیکھا جائے کہ میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. فرا مذکر نہیں، فروع میں سے. تو میت کے فروع میں سے کوئی موجود ہے نا، بنت اور بنت الابن فروع میں سے موجود ہے نا. تو اخت خیفی جناب علی کی کرنا ہے چھٹی. چھٹی ہوگی کیوں؟ کیونکہ اخت خیفی میں کیا کہا تھا کہ دیکھا جائے کہ میت کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک ہے. اگر ہے تو اخت خیفی کیا ہو جاتے ہیں؟ محجوب ہو جاتے ہیں. یعنی اس بیچاری بہن کا نا، اس ماں شریک بہن کی چھٹی کس نے کرائی ہے؟ یہ ان دونوں نے چھٹی کرا دی ہے آ کے. ان دونوں نے چھٹی کرا دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسی کیا ہے، یہ کیا بنے گی اس کی؟ یہ پھوپھی بنے گی، سوتیلی پھوپھی بنے گی. ٹھیک ہے نا، سوتیلی پھوپھی. اخت عینی تو چلو لے جائے گی، اخت یہ سوتیلی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ کیا ہوگی؟ ویسی پھوپھیاں کیا ہوتی ہیں؟ پھوپھیاں ویسے ہی ان کے ساتھ پنگا رہتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے کیا کیا ہے؟ صحیح پنگا ڈالا ہے اس نے آ کے، انہوں نے، کہ اس کی کیا کرا دی ہے؟ چھٹی کروا دی ہے. جو بھی ہو، میت کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. میت سے مراد مرد یا عورت. میں نے صرف آپ کو بتایا، صرف زوج اور زوجہ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ کیا ہوگا؟ زوج یا زوجہ نیچے لکھا ہوا ہوگا تو وہاں پہ آپ کیا کرو گے؟ میت کو اگر نیچے زوجہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا کون ہے؟ مرد ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر زوج لکھا ہوا ہے تو یہ خوش نصیب زوج ہے جس کی کیا ہو گئی ہے؟ بیگم فوت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے سمجھ گئے ہو بات کو. تو اس لیے جو ہے یہ آ گیا. بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ وہ گل سمجھے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں لاجک بہت ضروری ہے. اور آپ کو یاد ہونے چاہیے وہ احوال. وہ احوال یاد ہوں گے تو تب آپ کیا کرو گے. یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہیں، لیکن جتنا بڑا مسئلہ بھی آ جائے گا اگر آپ نے طریقے سے کام کیا ہوا ہوگا تو میں کہتا ہوں آپ کبھی مار کھا ہی نہیں سکتے ہو. یہ جو اس طریقے سے جو استاد جی نے جو کام کروایا ہوا ہے، جو جس طرح سے وہ کیا ہے، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے. اچھا، اب اس طرح کی آپ کو بہت سی کتابیں سراجی کے اندر ملیں گی اس طرح کی، جنہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اپنی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اصل طریقہ کیا تھا. یہ سارا مولانا شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا اصل جو ہے. یہ سارا جتنا بھی ہے، جتنی بھی آپ کتابیں لکھی ہوئی ہوں گی نا، وہ ساری ایسی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. کیونکہ مفتی ابوالبابا صاحب نے جب لکھی تسیل السراجی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اور لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور اسی طرز کے اوپر لکھی ہیں. لیکن یہ جو میں آپ کو خلاصہ تو سراجی کرا رہا ہوں، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ مین کتاب تھی یہی اصل. سب کتابوں کی سمجھ لو ماں جو ہے نا، وہ یہ کتاب ہے. اگرچہ یہ بعد میں چھپی ہے تسیل السراجی کے، تسیل السراجی کے بعد چھپی ہے، لیکن طریقہ کار استاجی کا یہی چل رہا تھا. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے اس کو کیا کرو. ٹھیک ہے نا. اخت خیفی کا کیا مطلب؟ تو اخت خیفیہ کیا ہے؟ جو کہ وہ ہوتی ہے ماں شریک بہن ہوتی ہے، ماں شریک. اخ خیفی یا اخت خیفی جو ہوتی ہے. اور عینی کیا ہوتی ہے؟ جو کہ سگی بہن یا سگا بھائی، اخ عینی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب علی کیا تھا؟ یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا ایک طریقہ کار ہے. اچھا، اب چلتے ہیں جناب علی نواں سبق. او ہو، یہ تو بڑا خطرناک سبق ہے. اچھا، سب سے مشکل احوال اس کے ہیں. اچھا، احوال اخت علی. علی، ٹھیک ہے نا. اخت علی استاد جی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا علی علت سے ہے. علی جو ہے نا کس سے ہے؟ علت سے. بیماری نہیں ہوتی بیماری. تو سوکن بھی کیا ہوتی ہے؟ قسم کی بیماری ہوتی ہے. سوکن بھی کیا ہوتی ہے؟ سوکن کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے. تو اخت علی کیا ہوتا ہے؟ کہ جن کا باپ ایک ہوتا ہے اور کیا ہوتی ہیں؟ ماں کیا ہوتی ہیں؟ چینج ہوتی ہے، ماں ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ماں ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اخت علی میں کیا ہوگا؟ جن کی ماں الگ الگ ہو، یعنی سوکنوں کی اولاد. سوکن کی اولاد جو ہے نا، یہ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کی جو وہ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس میں سے. تو نواں سبق کیا ہے؟ احوال اخت علی. اخوا اخوات علیہ ان کو کہتے ہیں جن کی ماں الگ ہو اور باپ ایک ہو. بس آپ سن لو
دوبارہ میں کل کرا دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں صرف اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے۔ اچھا جی، اخت بنت اور اخ میں اخت، دیکھو بنت اگر ایک ہے تو بنت کیا بنے گی، بنت، بنت تو نصف لے جائے گی، اور بہن اور بھائی وہ کیا بن جائیں گے، اسبا بن جائیں گے، بہن اور بھائی کیا بن جائیں گے، اسبا بن جائیں گے۔ جس سے انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا ہے، دیکھو ایک بندہ فوت ہوا یا بندی فوت ہوئی ہے، جو بھی تھا، اس کی ایک بنت ہے، ایک اخت عینی ہے، اور ایک اخ عینی ہے، تو کیا کرو، بنت کے اندر کیا کریں گے، دیکھے جائے گا کہ میت کی بنت کے ساتھ ابن ہے نہیں ہے، تو اس کو کیا ملے گا، اس کو نصف مل جائے گا، نصف، ٹھیک ہے نا۔ اب اخت عینی کے احوال میں جاؤ گے، تو اخت عینی کے اندر سے دیکھیں گے کہ کیا فرع مؤنث میں سے کوئی ایک ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرع مؤنث میں سے ایک موجود ہے، ٹھیک ہے نا، فرع مؤنث میں سے بنت موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا بننا تھا اس میں سے، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ اخ عینی نہ ہوتا، اخ عینی نہ ہوتا، تو پھر کیا بننا تھا، اس نے اسبا بن جانا تھا، اسبا بننا تھا نا اپنی بھتیجی کے ساتھ جو ہے، اسبا بننا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے، تو اس میں سے، اب اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو فرع مؤنث میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے، تو اگر یہ ہے تو اخت عینی کیا بنتی تھی، اسبا بنتی تھی، اور لیکن اب یہاں پہ کیا ہوگا استاد جی، اس کو ہمیں اسبا بنانا چاہیے، لیکن یہاں پہ اخ عینی بھی آ گیا، اخ عینی آ گیا، یہ کیا بنائے گا اس کو، یہ اس کو اسبا بنا دے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ صورت جو ہے یہ میں کراؤں گا بھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا اس کو اس کی وجہ سے اسبا بننا چاہیے تھا، لیکن یہ بھائی کا رشتہ تگڑا ہے، یہ بھائی کا رشتہ تگڑا ہے، کیا کرے گا یہ، اس کو کیا بنا دے گا، سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اگر نہیں ہے تو دیکھا جائے گا فرع مونس میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں، اگر ہے تو اخت یعنی کیا ہوگی، اسبا ہوگی، نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس میں سے، تو یہاں پہ یہ ایک صورت تھوڑی سی وہ رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اخ یعنی اس کا آ جائے گا نا اخت یعنی کا، تو کیا کر دے گا اس میں سے، یہ اس کو اسبا بنائے گی، اسبا تو دونوں صورتوں میں ہی بن رہی تھی، دونوں صورتوں میں اسبا ہے، لیکن کیا اسبا ما غیری بنے گی یا اسبا بغیری ہی بنے گی، ٹھیک ہے نا، اسبا ما غیری بنے گی یا اسبا بغیری بنے گی، تو یہ اسبا بغیری ہی بن جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ تو اسبا بغیری ہی بن جائے گی، اپنے بھائی کی وجہ سے، یہ اس کا رشتہ تگڑا ہے، یہ اس کو وہ بنا دے گا، یہ ہم بتائیں گے کچھ آپ کو جگہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے، کچھ ضابطے لگتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ بات یاد رکھنا، اس میں سے ایک صورت جو ہے نا، یہ وہ ہیں جہاں پہ ان کچھ چیزیں چھوٹتی ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھو کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں آپ کو، اچھا جی، تو اب آ گیا جی احوال اخت الی، تو میں نے کہا نا الی کا کیا مطلب ہے، اخوا و اخوات الیہ، الیہ بس میں بتا دیا کہ علت سے بنا لو، سوکن، سوکن جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا آ گیا، اخوا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں جن کی ماں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہو، جن کی کیا ہو، ماں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہو، میں بھی اللہ کے واسطے ہی پڑھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، ہمارے جو تھے نا، ہمارے جامعہ اشرفیہ جنہوں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بیٹے تھے مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب چھوٹے تھے تو بہت شرارتی تھے وہ بہت شرارتی تھے، تو وہ مسجد کی چھت کے اوپر نا دوڑ رہے تھے کہیں، مسجد کی چھت کے اوپر دوڑ رہے تھے، تو مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھت پہ چڑھے، ان کو آوازیں آ رہی تھیں، تو انہوں نے کیا کر لیا، ان کو پکڑ لیا، تو جب ان کو مارنے لگے نا، ان کی جیسا ہوتا ہے کہ چلو بچے کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ اس طرح تم مسجد کے اوپر اس طرح دوڑ رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، سمجھا رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، تو جب مارنے لگے تو انہوں نے کہا ابا جی اللہ کے واسطے مجھے کیا کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، اللہ کے واسطے، تو مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی اللہ کے واسطے ہی تمہیں مار رہا ہوں، کہ تمہاری تربیت کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں مار رہا،
میں بھی تمہیں اللہ کے واسطے ہی جو ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہی مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جب ان کی ٹانگ کٹی تھی نا، جب ٹانگ کٹی تھی میو ہاسپٹل کے اندر، میو ہاسپٹل کی بات ہے، یہ 50s کی بات ہے، 1950 کی دہائی کے اندر جو ہے میو ہاسپٹل میں. تو ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا تھا، ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. ٹانگ کاٹی گئی تھی جب وہ، تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ہم ایسے آپریشن نہیں کریں گے آپ کا. انہوں نے کہا کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بے ہوش نہیں کرنا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا. تو چادر اپنے اس پہ ڈالی اور ذکر کے اندر جو تھے نا یہ مشغول ہو گئے. تو جب ٹانگ کٹ گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ جناب کیا ٹانگ ابھی کاٹنے لگے ہو بھائی، کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا ٹانگ تو کاٹ بھی چکے ہیں آپ کی، ٹانگ تو کاٹ بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ میڈیکل ہسٹری کے اندر یہ باقاعدہ ایک وہ کیا گیا، لکھا گیا ہے یہ چیز کے جو ہے اس میں سے. تو میو ہاسپٹل کے اندر جو تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا آ گیا، تو اللہ ہی کے واسطے کیا کر رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو اخوا و خوات الیہ ان کو کہتے ہیں جن کی ماں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہو. اخت الی کی 5 حالتیں اور 4 جملے ہیں. 5 حالتیں یہ ہیں: نصف، ثلثان، عصبہ، سدس اور حجب. ٹھیک ہے نا، حجب، ٹھیک ہے نا. نصف یہ وہی والی آ گئی، بنت الابن والے احوال آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، بنت الابن والے. تو کیا آ گیا، نصف، ثلثان، عصبہ، سدس اور حجب. لیکن 4 جملے کون سے ہیں؟ یہ بڑے خطرناک جملے ہیں. دیکھا جائے گا کہ کیا میت کے اصول یا فرا مذکر 2، یا اخ عینی 3، یا اخت عینی بما فرا مؤنث میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ 4 جملے یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرا مذکر، ٹھیک ہے، 2، یا اخ عینی 3، یا اخت عینی بما فرا مؤنث. یہ پورا کا پورا ایک وہ ہے، اچھا یہ ایک گروپ ہے. اخت عینی بما فرا مؤنث میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک ہے، 4 سمجھ گئے ہو نا، میں نے بتایا نا یہ 4، یہ ایک گروپ ہے، یہ ایک گروپ ہے. میت کی اصول ایک گروپ، فرا مذکر 2 گروپ، اخ عینی 3 گروپ، اور چوتھا گروپ کیا تھا، اخت عینی بما فرا مؤنث، یہ چوتھا گروپ. ٹھیک ہے نا، بتائیں گے ابھی فرا مؤنث کیوں کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو فرا مؤنث کیوں، اخت عینی بما فرا مؤنث کیوں کہا ہے، یہ پورا ایک گروپ. تو یہ ایک گروپ میں اگرچہ اس میں 2 افراد ہیں، تو اگر ان 4 میں سے، اس 4 گروپ میں سے کوئی ایک بھی آ گیا، یعنی یہ پورا گروپ آئے گا. اچھا، یعنی یہ گروپ آئے گا. اگر ایک آئے ایک نہ آئے تو پھر کھاتا اور ہوگا چوتھے گروپ میں سے جو ہے. تو اگر ان میں 4 میں سے کوئی ایک ہے تو اخت علی محجوب ہوگی. اچھا، اب کہتے ہیں اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے، پہلے 4 بولا، اب 5 بولیں گے. اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ 2 تھے جن کو ہم نے ایک مانا تھا، اخت عینی بما فرا مؤنث کو ہم نے ایک گروپ مانا تھا. اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے تو اخت علی بنت کے قائم مقام ہو جائے گی. یعنی اگر ایک ہے تو نصف، ایک سے زائد ہے تو ثلثان لیں گے، اس کے ساتھ اخ علی اور اس سے عصبہ ہو جائے گی. اگر ان 5 میں سے صرف فرا مؤنث ہو، فرا مؤنث ہو تو اخت علی عصبہ ہو جائے گی. اگر ان 5 میں سے صرف اخت عینی ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر اخت عینی بھی ہے نا، ایک میت فوت ہوئی ہے یا فوت ہوا بندہ، اس کی حقیقی بہن موجود ہے اور ایک اخت علی موجود ہے، تو اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا، مگر اخ علی کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی. اخت علی کو سدس ملے گا مگر اگر ایک سے زائد ہیں تو اخت علی محجوب ہوگی مگر اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی، اخ علی کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی. بس یہ کل میں دوبارہ کراؤں گا. میں نے صرف اور صرف آپ کو کیا کرانا تھا، اس کا صرف ایک وہ کروانا تھا جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا کہ بھئی یہ خطرناک چیز آ رہی ہے. تو اس لیے پچھلے سارے احوال یاد کر کے آؤ. سب سے مشکل احوال بس یہی ہیں، یہ جو اخت علی والا جو ہے بس. اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر تو ام اور جدہ سیاح رہ جائیں گے، اس میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ام اور جدہ سیاح والے تو بڑے آسان کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہ سمجھو کہ جب آپ نے اگر یہ یاد کر لیا تو آپ سمجھو کہ آپ آدھی سے زیادہ میراث آپ کو کنٹرول میں آ جائے گی آپ کی. اگر آپ کو یہ 12 جو ہے نا، 12 احوال اگر آ گئے تو آدھی سے زیادہ میراث آپ کے کیا آ گئی ہے، کنٹرول میں آ گئی ہے. اتنا آسان وہ ہے یہ فن جو ہے.
اتنا آسان فن ہے، بس آپ کو احوال یاد ہونے چاہیے، صورتیں یاد ہونی چاہیے، تو تب آپ کو آدھی سے زیادہ میراث آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ پیچھے تو پھر میتھس رہ جائے گا، اس کو تو ہم کیا کریں گے، چھوٹا موٹا بس وہ کریں گے، کیلکولیشنز کریں گے، چیزوں کو جوڑیں گے، سمجھ گئے ہو؟